बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म को मईशत के हब कराची का ख्याल आ ही गया। इमरान खान का 11 जुलाई को कराची आमद का फैसला। कराची पैकेज का ऐलान करेंगे। गवर्नर हाउस में जारी मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म PTI के अराकीन असेंबली और ताजिरों से भी मुलाकात करेंगे। मुझे ये शहर साफ सुथरा चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची की सफाई सुथराई पर अहम बैठक कर ली। सड़कों पर मलबे के ढेर पर इज़हार बरहमी। कहते हैं लोग बिल्डिंग बनाते वक्त दरख्त काट देते हैं, दरख्त काटने वालों को गिरफ्तार किया जाए। कराची में पानी के मसले को हल करने के लिए पीपल्स पार्टी का तमाम स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस का ऐलान। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची के मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत इक़दामात कर रही है। कल कॉन्फ्रेंस में पानी के मसाइल हल करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया है। मेयर कराची के साथ बैठने को तैयार हैं। बेनामी जायदादों के खिलाफ पहले लोगों में एतमाद पैदा किया जाए। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं वज़ीर आज़म पहले अवाम को यकीन दिलाएं कि FBR में होने वाली करप्शन का खात्मा कर दिया गया है। हुकूमती इक़दामात से मार्केटें दुकानें बंद और तजारत ठप हो गई है। ताजिरों को रजिस्टर करके 2% फिक्स टैक्स लेने का मुतालबा। शोरूम बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है। ऑटो मोटर ट्रेडर्स और इंपोर्टर्स एसोसिएशन की गाड़ियों की खरीदो फरोख्त गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद करने की धमकी। इमरान खान से अपील है कि कारों की दरामदी पॉलिसी और टैक्सों पर नजरसानी करें। हुकूमती पॉलिसियों से लोकल असेंबलर्स को फायदा पहुंच रहा है। स्टोरीज आपने देखी। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, सबसे पहले मेरे स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं और मेंबर सूबाई असेंबली सिंध हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, जी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के एक अहम इजलास के हवाले से जो कराची में सफाई सुथराई के हवाले से किया गया। एक बहुत अहम इजलास किया गया जिसमें न सिर्फ वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब मौजूद थे बल्कि मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब साहब और इसके अलावा कमिश्नर कराची और दीगर लोग मौजूद थे। ख़ास तौर पे जो अहमियत दी गई वो कराची में सफाई सुथराई की हालात को अहमियत दी गई कि लोग जो हैं वो घर बनाते वक्त मलबा डाल देते हैं, दरख्त काट देते हैं, दरख्त काटने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक और अहम बात ये हुई कि DMCs जिनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट से मलबा उठाना है, कचरा उठाना है, तो तमाम DCs को भी इस बात की हिदायत दे दी गई है कि अगर किसी ज़िले में मलबा मौजूद है, कचरा मौजूद है तो उसे रिपोर्ट किया जाएगा। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये काम है तो उसे मुत्तला किया जाएगा। अगर उस ज़िले के म्यूनसिपल कमिश्नर या जो DCO हैं वो इस पे तवज्जो नहीं देते तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी एक बहुत अहम इजलास जो कि सिंध हुकूमत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की जानिब से कंडक्ट किया गया। और अब लगता ये है कि ज़ाहिर सी बात है, एक तो बल्दियाती इंतखाबात भी करीब हैं और फिर जिस तरह से शहर में जा बजा कचरे के ढेर नज़र आते हैं और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इतना फाल नहीं नज़र आता। फिर DMCs की जानिब से कुछ ज़िलों में तो बाकायदा ठेके दे दिए गए हैं, लेकिन कुछ ज़िले ये काम खुद करते हैं। यानी ज़िला इंतज़ामिया जो DMCs हैं वो ख़ुद कचरा उठाने का काम करते हैं। बहरहाल अब आया सिंध हुकूमत की जानिब से ये जो DMCs हैं उनके काम में मुदाखलत है या फिर ये कि अब चूँकि कराची में जगह जगह सफाई की या सफाई सुथराई की एक अबतर सूरत हाल नज़र आती है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा गुलाम जिलानी साहब। सर, क्या कहते हैं वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये अहम इजलास, तमाम लोग स्टेक होल्डर्स इसमें मौजूद और अब DCs यानी डिप्टी कमिश्नर्स को भी ये टास्क दे दिया गया है कि वो अपने ज़िले में सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें और जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से CM साहब को ये कहूँगा कि उनका जो काम है वो अपना काम करें। जो सफाई सुथराई का काम है वो बल्दियाती इदारों का है और उन्हीं को ये काम करने दें। और उनके जो बजट में कटौती कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से मेरा ताल्लुक़ है
تو اس کے بجٹ میں بھی ڈی ایم سی کے بجٹ میں اس دفعہ جو ہے وہ 6 ملین کی جو ہے وہ کٹوتی کی گئی جو لاسٹ منتھ گزرا ہے جون کا. تو یہی میں سعید غنی صاحب سے بھی کہوں گا کہ جو کام ان کے کرنے کا ہے وہ کریں, اور سالڈ مینجمنٹ کی ٹوٹل جو ہے نااہلی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جس طریقے سے تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, جو شہر کی صورتحال ہے. سر قانون کے حساب سے تو سندھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے نا. دیکھیں 100% ڈیولیوشن آف پاور تو سندھ میں موجود نہیں ہے. یہ نہ تو مصطفیٰ کمال صاحب کا زمانہ ہے, نہ یہ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کا زمانہ ہے. اس میں تو سر زیادہ کنٹرول جو ہے وہ سندھ حکومت کے پاس ہے. صرف ضلع کی بنیاد پہ ڈی ایم سی یا کے ایم سی کو بہت محدود اختیارات ہیں, لیکن تمام چیزوں کی سپرویژن سندھ حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. سر یہ تو قانونی بات ہے نا, آرڈیننس موجود ہے. نہیں, اسی لیے بھی وسیم بھائی نے جو ہے وہ آرٹیکل 149 کے لیے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ اسی لیے کہی ہے کہ 149 لگائیں تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو سکے. اب وزیر بلدیات کا کام نہیں ہے کچرا اٹھانا, یہ میئر کا کام ہے. شہر کی صفائی ستھرائی کا جو کام ہے وہ میئر کا ہے, ڈی ایم سی کے چیئرمینس کا ہے. اب وزیر بلدیات اور سی ایم اگر کچرا اٹھائیں گے تو باقی معاملات جو ہے آپ کے سامنے ہے, کون دیکھے گا اس کو. تو میں تو ابھی بھی یہ ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ بھائی سارے کام اپنے اپنے جو جس کا پورٹ فولیو ہے وہ اس میں کام کرے. اگر آپ کچرا اٹھانے جا رہے ہیں تو بلدیات کا کیا کام رہ جاتا ہے؟ سارے ٹیکسز آپ کے پاس ہیں, پراپرٹی ٹیکس آپ لے رہے ہیں. اور وزارت تو ہے نا بلدیات کی. سر وزارت تو ہے, لیکن وزارت اس کو ڈی سینٹرلائزیشن کرے نا کام کو. جو کام جو ہے ڈی ایم سی, ورنہ ڈی ایم سی کے پاس ابھی سوائے کچرا اٹھانے کے یا لوگوں کو سیلری دینے کے علاوہ دوسرا کام مجھے بتا دیں. آپ ان کو جو ہے وہ جو فنڈز ہیں اس کے وہ ریلیز نہیں کر رہے. جو فنڈز ہیں وہ صرف سیلری کی حد تک محدود ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پیسہ نہیں ہوتا کام کرنے کے لیے. ٹوٹل میگا پروجیکٹس کے نام پہ تمام پروجیکٹ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, چاہے وہ شہید ملت کا انڈر پاس ہو یا جو بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں اس پہ. تو جو کام بلدیات کے کرنے کا ہے وہ بلدیات کو کرنے دیں. اب آخری دنوں میں جب بلدیات ختم ہونے والی ہیں اور سارا سسٹم ہے, گورنمنٹ ختم ہونے جا رہی ہے, تو ہر چیز کا انیشیٹو لینے کے لیے جو ہے وہ آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, تو یہ غیر مناسب عمل ہے میرے ساتھ. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا وزیر اعلیٰ کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی, آفتاب صدیقی صاحب. السلام علیکم آفتاب صدیقی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی اللہ کا کرم, میں ٹھیک ہوں. آفتاب صدیقی صاحب, آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایک اہم اجلاس طلب کیا تھا, اور اس اجلاس میں خاص طور پہ کراچی میں صفائی ستھرائی کے جو انتظامات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی. ہم اگر دیکھتے ہیں تو آپ کے حلقے میں بھی کافی صفائی ستھرائی کے کام کیے گئے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چمکتا دمکتا کراچی ایک مہم بھی چلائی گئی. پھر وہ مہم روک دی گئی. پھر بھی کچھ جگہوں پہ ہمیں ایم پی ایز یا ایم این ایز کام کرتے نظر آتے ہیں سر, لیکن پھر بھی ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں ایون اگر یو سی کی سطح پہ یا ضلع کی سطح پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں سر, وہاں پہ بھی کچرے کی پوزیشن کوئی اچھی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا, وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے تو میں یہ کہوں گا بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے کہ کراچی شہر پسماندہ شہر بن گیا, اور پورا کرکٹ کا ڈھیر بنا ہوا ہے اس وقت کراچی شہر. اور یہ 11واں سال ہے سندھ گورنمنٹ کو, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو سندھ میں حکومت کرتے تھے. 2008 سے 2013 تک تو ان کے فیڈرل میں بھی یہ تھے اور صوبے میں بھی یہی تھے, اور 2013 سے اور 2019 تک تو یہ صوبے میں ہے. کراچی کے ساتھ بڑی محنت کی انہوں نے, اور اس کراچی شہر کو جو ایک روشنیوں کا شہر ہوتا تھا, صفائیاں ہوتی تھی, اکرام چلتے تھے, اور انہوں نے ایک پسماندہ شہر میں تبدیل کر دیا. اب یہ کہ آج انہوں نے اجلاس کیا صفائی کا, بھائی اجلاس کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو ڈیلی بیسس پہ اس چیز کو فالو کریں. کراچی شہر کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بہت بڑے ایشوز ہیں. 6 ڈسٹرکٹ میں سے 4 ڈسٹرکٹ میں چائنیز کمپنی کو دیا ہوا, 2 ڈسٹرکٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور چائنیز کمپنیز کو بھی جو پیمنٹ یہ لوگ نہیں کرتے, پیسے نہیں دیتے, جس کی وجہ سے وہ کچرا نہیں اٹھاتے. ساری دنیا میں ایک وائبل بزنس ہوتا ہے گاربیج کا, اور یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک پروفیٹیبل بزنس ہوتا ہے. کراچی شہر کو تو انہوں نے پری پلان گندا کیا ہے, اور ان سے یہاں سے کراچی شہر سے, کیونکہ ووٹ ان کو پڑتا نہیں ہے. تو اور جبکہ کراچی شہر وائٹ شہر ہے پورے پاکستان میں, جو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے نہ صرف فیڈرل کو بھی اور صوبہ سندھ کو بھی. تو صوبہ سندھ کا جو سیل ٹیکس ہے 90-95% کراچی شہر دیتا ہے.
NFC کے لیے ہمارے سندھ گورنمنٹ بڑا زور لگاتی ہے کہ NFC ایوارڈ میں کچھ ان کو کمی بیشی ہو گئی ہے، تو یہ تو NFC کے ساتھ ساتھ SFC بھی ہونا چاہیے، سندھ فائنینشیل، جس طرح ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ سندھ کے ساتھ ان علاقوں کو جہاں پہ کراچی ہے، مختلف شہر ہیں، ان کی بھی ڈسٹریبیوشن پراپر ہونی چاہیے فنڈز کی، اور یہ فنڈ جو ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ایریے کے حساب سے، غربت کے حساب سے اور پاپولیشن کے حساب سے، اس کے اوپر ان کی توجہ نہیں ہے، سارا جو پیسہ ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ آج تو آپ کچہری کی بات کر رہے ہیں، پچھلے کئی عرصے سے آپ خود بھی بات کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے ٹی وی پہ آگے بات کرتا رہا ہوں K4 کے حوالے سے، K4 کا منصوبہ شیلف ہو چکا ہے، اس بجٹ میں انہوں نے اس کے لیے کوئی فنڈ بھی نہیں رکھے، 80 کروڑ روپے رکھے ہیں جو کہ کنسلٹنسی فیس جائے گی۔ کراچی شہر کے ساتھ تو ہر طرح سے ناانصافی ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے، ایجوکیشن کے حالات آپ دیکھ لیں، ہیلتھ کے حالات دیکھ لیں، صفائیوں کے حالات دیکھ لیں، سیوریج کا صورتحال دیکھ لیں۔ اس وقت میں آپ کے ٹی وی پہ آج بتا رہا ہوں کہ بہت جلد کراچی میں واٹر رائٹس ہونے والے ہیں، لوگ بے انتہا پریشان ہیں، اور جو پہلے 3 4 سال 5 سال پہلے جو پانی آتا تھا آج وہ بھی نہیں آتا ہے۔ یہاں پہ ٹینکر مافیا بے انتہا ایکٹیو ہے، ٹینکر مافیا کو کنٹرول کرنے والے نہیں ہیں، کراچی میں منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہی پانی کی، اور چوری الگ ہو رہی ہے۔ سینسس کے حساب سے سر ایک اہم کانفرنس بھی بلائی گئی ہے پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے، مرتضی وہاب صاحب نے آج اس کا اعلان بھی کیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا ہے، تو سر کیا پاکستان تحریک انصاف اس کانفرنس کا حصہ بنے گی جو کراچی کے پانی کے حوالے سے، پانی کے مسائل کے حوالے سے بلائی گئی ہے؟ موصوف مرتضی وہاب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج 11 سال کے بعد آپ کو کیوں خیال آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کا، اور اس میں سیاسی جماعتوں نے کرنا کہ ہم سر اب احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے نا، تمام سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے پریس کلب پہ احتجاج کیا گیا، آپ کی جانب سے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے آفس کے باہر احتجاج کیا گیا، باقاعدہ ایک ریلی نکالی گئی، تو سر اب تمام سیاسی جماعتیں جب احتجاج کریں گی کراچی کے پانی کے مسائل کے حوالے سے تو اب کانفرنس تو بلائی جا رہی ہے۔ مرتضی وہاب صاحب کا کہنا ہے کہ میئر کراچی ایک معزز شخصیت ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو بھی کیا ہے۔ پہلے تو معزز شخصیت کو فنڈز تو دیں، ساری پاور جو ہے لوکل باڈیز کی انہوں نے قابو کر لی۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پہلے لوکل باڈیز کے انڈر میں، لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتا تھا، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، KDA کو SBC بنا دیا، اسی طرح سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ انہوں نے لے لیا۔ یہ سارے ادارے کس لیے لیے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بہتری کریں، بہتری تو نہیں آئی۔ 18ویں ترمیم کے آڑ میں یہ چھپے رہتے ہیں ہر وقت، 18ویں ترمیم کے بعد ساری چیزیں انہوں نے کرنی تھی۔ اب آپ کی بات آ جائے کہ کانفرنس میں بالکل چلے جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، کانفرنس کیا رزلٹ نکالے گی اس کا؟ آپ K4 کا منصوبہ آپ کا شیلف ہوا ہے، 2008 سے شروع ہوا تھا اور 2016 اور 19 میں یہ ختم ہونا تھا، اس بجٹ میں آپ نے پیسے رکھے نہیں، فیڈرل سے آپ نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، تو کراچی میں تو یہ مسئلے حل نہیں ہونے جا رہے ہیں۔ مرتضی وہاب صاحب جو ہے ٹی وی پہ آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ اچھا آفتاب صدیقی صاحب یہ بتائیے گا سر کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جب کوئی مہم چلائی جاتی ہے اس میں تو صفائی ستھرائی کے کام کیے جاتے ہیں، لیکن ایسے علاقے، ایسے حلقے موجود ہیں جہاں پہ نیشنل اسمبلی سے بھی آپ کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اور UC میں بھی آپ کے امیدوار بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی سر ریگولر طریقے سے یا باقاعدہ طور سے کوئی صفائی ستھرائی کا کام نہیں کیا جاتا۔ جب کبھی کوئی ایسی مہم چلائی جا رہی ہو، ایک پبلسٹی کیمپین ہو، اس میں تو ضرور کام کیا جاتا ہے، باقاعدہ طور پہ سر ایسی کوئی اسٹیپس نظر نہیں آتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا MNA اور MP کا کام صفائی ہے؟ اس کے لیے ادارے ہیں، اس کے لیے لوکل باڈیز ہیں، اس کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، انہوں نے کرنے ہیں۔ اس کے باوجود میں خود اگر میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کا بتاؤں، میں اور میرے MPs ہم مستقل ڈیلی بیسس پہ نہ صرف ہم نے اپنی ٹریکٹر ٹرالیز رکھی ہوئی ہیں، چنچی رکشا رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ علاقے جہاں پہ ٹریکٹر ٹرالی نہیں جا سکتے، اپنی لیبر رکھی ہوئی ہے صفائی کے لیے، مگر ہم آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتے گورنمنٹ کا۔ میں کتنے لوگ رکھ سکتا ہوں؟ میری کانسٹیٹوئنسی کراچی کینٹ اسٹیشن سے لے کے اور لی مارکیٹ اور ریڈ شو لائن تک ہے، 5.5 لاکھ ووٹر ہے، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ مگر لوگوں میں موجود رہنا ہمارا کام ہے۔ ہم بالکل اس وقت کونسلر بن چکے ہیں،
اور یہ بڑا خطرناک بات ہے کہ ایک لیجسلیٹر کو آپ کونسلر بنا دیں، اس لیے کہ مجبور حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں سارے وقت ٹائم گزارنا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ آج بھی میں فیز 1 پہ گیا، فیز 1 میں ڈیفینس گیا ہوا تھا، لوگ رو رہے تھے، پریشان تھے۔ آفتاب صاحب ایک آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا سر، مجھے بتائیے گا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو اکثریت ہے بہت ہی سادہ اکثریت ہے سر اسمبلی میں، تو لیجسلیشن یا قانون سازی کیا قومی اسمبلی میں ممکن ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے، اور ابھی آپ سے دیکھیں سادہ اکثریت کے ساتھ بھی بہت سارے قانون سازی ہوتی ہے۔ بجٹ اس کا ایگزامپل آپ دیکھیں 179 ووٹ کے ساتھ بجٹ تو پاس ہو ہی جانا تھا سر۔ نہیں کیوں ہو جانا تھا، تعداد تھی نا، وہ بھی ہوگی۔ ابھی تو ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں۔ قانون سازی کے لیے جو میجورٹی چاہیے ہوتی ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود نہیں ہے سر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانون آپ بنانا چاہیں اور وہ جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ اس کے حق میں ووٹ دے گی؟ دیکھیں وہ تو ایک ایشو ہے کہ اپوزیشن ووٹ ڈالے یا نہ ڈالے، مگر کچھ قانون ایسے ہیں جیسے لا منسٹری بڑے اچھے قانون لے کے آ رہی ہے، اس میں ہمیں امید ہے کہ اپوزیشن کو بھی وہ سوٹ کریں گے، اپوزیشن بھی اس میں آئے گی۔ اس وقت تو ہمیں جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے، میں فیڈرل پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، صوبے کے حوالے سے اپنے شہر کے حساب سے میں بات کرنا چاہوں تو اس شہر کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے۔ اس شہر کے ساتھ آپ بجٹ میں دیکھیں کیا بجٹ میں انہوں نے فنڈز رکھے ہیں کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو فیڈرل کا بجٹ ہوتا ہے اس کا 60% صوبوں کو جاتا ہے، اور 60% جب صوبوں کو جاتا ہے اور پھر صوبے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں فیڈرل دے، تو کیسے ممکن ہے؟ 40% بجٹ کے ساتھ فیڈرل اپنا 1 جولائی شروع کرتی ہے، اور جب شروع کرتی ہے تو 3.2 ٹریلین کے لاس کے ساتھ وہ شروع کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے صوبہ سندھ کے چیف منسٹر صاحب کا بار بار یہ آتا ہے کہ بھائی فیڈرل پیسے نہیں دے رہی، فیڈرل کیسے پیسے دے گی؟ ایکسٹرا پیسے تو نہیں دے سکتی، جو آپ کو حق بنتا ہے وہی دے سکتی ہیں، اور وہ 60% کا 24.5% سندھ کو ملتا ہے۔ اس دفعہ 835 ارب روپے سندھ کو ملنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آفتاب صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا۔ غلام جیلانی صاحب، آفتاب صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جی جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں ان کا کام قانون سازی ہے، ان کا اصل کام، ان کو کونسلر بننا پڑ رہا ہے، صفائی ستھرائی کے کام کرنے پڑ رہے ہیں علاقے میں، پانی کے مسائل دیکھنے پڑ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں شہر ہمارا شہر ہے، شہر کراچی سے ہم جو ہے الیکٹ ہوئے ہیں، اور لوگوں نے ہم پہ اعتماد کرتے ہوئے ہمیں ایک دفعہ پھر اسمبلی میں یہاں پر بھیجا ہے، تو ہمیں کونسلر بن کے یا عام شہری بن کے بھی اگر کام کرنا پڑا تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، اور جو سندھ گورنمنٹ کا حال ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو اگر ہمیں عام شہری بن کے بھی کام کرنا پڑا اور جھاڑو خود بھی اٹھانی پڑی اور پانی کے لیے اگر لائنوں میں لگنا پڑا تو انشاءاللہ، کیونکہ سندھ گورنمنٹ تو یہی چاہتی ہے کہ کراچی کو جو ہے وہ ڈی مورلائز کیا جائے، اور جتنا اس کو جو ہے وہ اندرون سندھ سے ملانے کی کوشش وہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے اس طرح ہونے نہیں دے گی، اور انشاءاللہ پانی کے لیے بھی ہم نے احتجاج کیا ہے۔ ماضی میں کبھی ہوا کرتا تھا کہ صفائی کی مہم چلائی جاتی تھی اور تمام جو رہنما ہوتے تھے وہ ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا کے صفائی کی مہم میں حصہ لیتے تھے، ابھی تو سر ہم نے کافی عرصے سے اگر اس کی بھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم لوگ، میں نے تو بتایا نا کہ ہم لوگ تیار ہیں، ہمیں جھاڑو اٹھانی پڑی ہم جھاڑو اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ یہ گھر ہمارا اپنا ہے، اگر اس گھر کو ہم صاف نہیں کریں گے تو باہر سے آگے کوئی اور دوسرا صاف نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ اس میں اگر ضرورت پڑی تو الحمدللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے تو پانی کی جو صورتحال ہے اس وقت کراچی میں، اس کے اوپر جس طرح میرے بھائی نے بتایا کہ کراچی میں فسادات کا بھی خدشہ ہے، تو سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ K4 کے لیے جو بھی ابھی تک ان کی پلاننگ ہے وہ کوئی ہمیں پیپر ورک پہ تو نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور آپ کے جو مقاصد ہیں یا آپ کا کاز ایک ہی ہے، کراچی کے پانی کے مسائل کو حل کرنا، تو سر کوئی کمبائنڈ اسٹریٹجی کر کے کوئی موو کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمیشہ یا تو جیسے آپ کی پارٹی کی جانب سے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے پریس کلب پہ ایک احتجاج کیا گیا اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اب سڑکوں پہ اگر آنے کی نوبت آئی تو پھر کارکنان جو ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کئی بار کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے آفس پہ، اس کے دفتر پہ مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن سر کوئی کبھی کمبائنڈ اسٹریٹجی سامنے نہیں آتی۔ وفاق میں آپ اتحادی جماعت ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن سندھ میں اپوزیشن ضرور کی جاتی ہے، لیکن اپنی الگ شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے، کیونکہ اب مجھے نہیں پتہ، میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اب چونکہ بلدیاتی انتخابات قریب ہیں تو کہیں پاکستان تحریک انصاف اسی روشیو سے بلدیاتی انتخابات میں بھی کامیاب نہ ہو جائے؟
نہیں دیکھیں ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں. اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم نے اس پہ کمبائنڈ طور پہ جو ہے کوئی احتجاج کی کال دینی ہے تو اس میں بھی ہم اور پی ٹی آئی جس طریقے سے وفاق میں ساتھ ہیں, یہاں پہ اگر کراچی کے مفاد کے لیے ہمیں ساتھ الحمدللہ کھڑے ہیں. جس طریقے سے ان میں اپوزیشن کر رہے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اپوزیشن تھی, اور اب جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ جتنا ٹف ٹائم ہم اس کو دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, تو انشاءاللہ اگر ہمیں سڑکوں پہ بھی ساتھ آنا پڑا تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. کراچی کے مفاد کے لیے ہم ہر انتہائی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے ہمیں جس فورم پہ بھی جانا پڑا انشاءاللہ ہم جائیں گے, اس پہ کام کریں گے. اچھا, تو کوئی کمبائنڈ اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے یا کوئی پلان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ سر پارٹی موقف اس سے بالکل میری جن رہنماؤں سے بات ہوئی ہے اس میں زیادہ تر کا یہی کہنا تھا کہ نہیں جی ہم ایک الگ میرے نالج میں بھی ابھی ایسی کوئی چیز ہے نہیں. اگر ہوگی تو بالکل ہم میڈیا پہ آ کے اس کو پہلے جو ہے وہ سامنے میڈیا کے, کیونکہ سر یہ فورسی یعنی اب ایک خدشہ ہے کہ شاید آئندہ اگر انتخابات ہوں تو نتائج شاید مختلف بھی ہو سکتے ہیں. پچھلے بلدیاتی انتخابات جیسے نتائج شاید متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو نہ ملیں. نہیں یہ اور اسی خدشے پہ مختلف یہ کوشش بھی کی گئی کہ جو دوسری جماعتیں ہیں جو کہ پہلے کبھی متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ اس کے رہنما رہے ہیں ان سب کو ملایا بھی جائے تاکہ ایک پاور کے ساتھ بلدیاتی انتخابات لڑے جائیں. گلوئی میں یہ کہوں گا کہ یہ شہر جو ہے اس پہ جتنے بھی ظلم کیے گئے ہیں, جتنے ظلم اس شہر پہ ڈھائے گئے ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ شہر ابھی بھی ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتا ہے. یہاں کے ووٹر جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بلدیاتی الیکشن میں آپ خود دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس سے پہلے جنرل الیکشن ہوئے اس میں کچھ رزلٹ چینج ہوئے, لیکن انشاءاللہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. اور آپ کے سامنے ہے کہ یہاں سے بہت سارے لوگوں نے کامیابی حاصل کی, لیکن آپ کو شہر کراچی میں اس وقت اگر اسکرین پر گراؤنڈ پر اگر کوئی نمائندہ نظر آتا ہے تو وہ صرف ایم کیو ایم کے چیئرمین, وائس چیئرمین. ووٹر مایوس ہے کراچی میں, بالکل ووٹر مایوس, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو, پاک سرزمین پارٹی ہو, بالکل ووٹر پاکستان تحریک انصاف ہو, سر عوام اور ووٹر مایوس ہو گئے ہیں سر قیادت سے. سر بالکل ووٹر مایوس ہے, لیکن انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم دوبارہ اپنے ساتھ اسی طریقے سے جو ہے انڈکٹ کریں گے جس طرح پہلے تھا. کچھ جو ہے پرابلم تھے, ساری چیزیں تھیں, اس کو سر یہ جو کانفرنس بلائی گئی ہے پانی کے مسائل کے حوالے سے, کیا پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کانفرنس میں پارٹی شریک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مرتضی عواب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا ہے اور کراچی کے پانی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. اتفاق سے اقبال بھائی میرے نالج میں ابھی اس لیے نہیں ہے کہ میں آج جو ہے تھوڑا سا آؤٹ آف سٹی تھا اور میں بھی آیا ہوں, تو میرے نالج میں یہ چیز نہیں ہے. اگر ڈیفینیٹلی وہاں سے آیا ہوگا تو بالکل اس میں شرکت کریں گے. کراچی کے مفاد کے لیے میں نے کہا ہے کہ ہمیں جس فورم پہ بھی بیٹھنا پڑا ہم بیٹھیں گے. ہمیں کہیں پہ جانے میں, کسی سے بات کرنے میں اگر کراچی کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, ہم اس کے ساتھ تیار ہیں کرنے کے لیے. صرف کراچی کو بینیفٹ ملنا چاہیے. سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے پہلے بھی پیکج کا اعلان کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے, اب پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ 11 جولائی کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کراچی آمد متوقع ہے, اور اسی آمد کے دوران جو ہے وہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی اور شاید مزید کوئی پیکج کا اعلان کیا جائے. دیکھیں پیکج تو جو پہلے اعلان کیا تھا اس پہ بھی ہم کافی جو ہے فل ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہمیں جو ہے وہ جلد سے جلد اس میں جو ہے وہ کامیابی ہوگی, اور انشاءاللہ وہ پیکج جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا پی ایم صاحب نے تو اس پہ کام شروع بھی ہو جائے گا. اور نئے پیکج جب ابھی آئیں گے, جب بیٹھ کے بات ہوگی تو اس پہ دیکھیں گے کہ کیا پیکج ہے اور کیا اس پہ جو ہے وہ مشاورت ہے ہمارے بڑوں کی, جو رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ اس کے حساب سے اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ سے مزید گفتگو جاری رہے گی. ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما اور ممبر صوبائی اسمبلی غلام جیلانی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے غلام جیلانی صاحب سے بات ہو رہی تھی, خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کراچی میں آمد متوقع ہے, جو کہ 11 جولائی کو ان کی کراچی آمد ہوگی اور کراچی پیکج کا اعلان بھی کیا جائے گا. لیکن لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر اب کون سا پیکج ہوگا جسے دوبارہ اناؤنس کیا جائے گا, کیونکہ پچھلا جو پیکج 162 ارب کا اناؤنس کیا گیا تھا اس کے حوالے سے نہ تو بجٹ میں کوئی خاص رقوم مختص کی گئی ہیں اور نہ ہی اب تک اس پیکج کے حوالے سے, سوائے اس کے کہ ایک یونیورسٹی جو ہے جس کا اسلام آباد میں افتتاح تو ضرور ہو گیا, لیکن گراؤنڈ پہ کوئی گراؤنڈ بریکنگ, کوئی سنگ بنیاد یا جو آن گراؤنڈ جو کام ہوتے ہیں اس کا نہ آغاز ہوا ہے, نہ اب تک زمین مختص ہو سکی ہے.
کہ کس جگہ پہ یہ یونیورسٹی بنائی جائے گی. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں سول ایویشن کی زمین ہے, حیدرآباد ایئرپورٹ سے متصل جو ہے یہ یونیورسٹی قائم کی جائے گی, لیکن کتنے رقبے پہ ہوگی, کیسے اس کی ڈیمارکیشن ہوگی, کس طرح سے اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا, کب تک یہ مکمل ہوگی, اس حوالے سے کوئی تفصیلات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. سر مطلب ایک حیدرآباد یونیورسٹی کا افتتاح ہو گیا اسلام آباد میں, آپ لوگ بھی خوش ہو گئے, حیدرآباد کے عوام جو ہیں وہ بھی خوش ہو گئے کہ چلیں افتتاح ہو گیا, اب کبھی نہ کبھی تو بنی جائے گی. لیکن سر اس کے بعد کوئی خاص ڈیولپمنٹ دیکھنے میں نہیں آئی. ہاں زمین کے لیے پھر جو تلاش ہے وہ کی گئی اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ سول ایویشن سے زمین لی جائے گی. بالکل, حیدرآباد میں جو یونیورسٹی ہے اس کے لیے زمین جو ہے وہ دیکھ لی گئی ہے, اور جس طریقے سے آپ نے ابھی بتا بھی دیا کہ حیدرآباد جو ایئرپورٹ ہے اس کے قریب جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ فائنل کر بھی لی. زمینیں تو ہم بھی روزانہ بہت سی دیکھتے ہیں سر, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. نہیں, ہم لیکن زمینیں دیکھنے سے تو سر یونیورسٹی نہیں بن جاتی نا. دیکھیں اس میں بہت ساری پرابلم ہے. سندھ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بنے, اور وہ جو ہے وہ MKM کے توسط سے بنے, اردو اسپیکنگ کے حوالے سے. تو انہوں نے اس میں جتنا پرابلم ان کی طرف سے آ رہے تھے اس کو بھی کلیئر کیا. 3 سے 4 اسپیس جو ہیں وہ اس جگہ کی یونیورسٹی کے لیے دیکھی بھی گئیں, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایشو بنا کے اس کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا. تو آخر میں جو ہے وہی ایویشن کے برابر میں جو تقریباً 70 ایکڑ ہے, اپنی اتنی زمین ہے جو دیکھ کے فائنل کی گئی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ بھی وزیر اعظم صاحب یا گورنر صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ جا کے اس کو فائنل کریں گے, اور انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہوگا اس بجٹ میں. انشاءاللہ اس بجٹ میں سر کام شروع ہوگا, لیکن ابھی کوئی اس کا کوئی الگ سے بجٹ رکھا گیا ہے بجٹری ایلوکیشنس میں, یا کیونکہ سر جو پیکج جس کا اناؤنس کیا گیا اس کی بھی کوئی بجٹ ریلیز نہ ہوا, اور نہ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسے 162 ارب روپے بجٹ میں موجود نہیں ہے. 162 ارب روپے بجٹ میں موجود نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ جو ہے ابھی جو 2019 کا جو بجٹ ہے اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ پیکیج انشاءاللہ کراچی کو ملے گا. عمران صاحب نے جو ہے, خان صاحب نے اس کی کافی حد تک جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے, خالد بھائی کو بھی اور جو ہمارا باقی وفد گیا تھا اس کو بھی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے. وزارت ملنے کا امکان کب تک ہے آپ کو, جو ایک اور وزارت دی جا رہی ہے؟ ہم تو چاہیں گے کہ ہمیں ساری وزارتیں دے دیں انشاءاللہ. اس کے حساب سے ایک اور وزارت آپ کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم لے لیں گے ساری, کوئی ایشو نہیں ہے. 7 ہمارے MNA ہیں وہاں پہ, تو انشاءاللہ 7 وزارتیں جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ اس کے لیے بھی اعلان کر دیا گیا, کمیٹی بنا دی گئی ہے, لیکن ابھی تک ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ جو 11 تاریخ کو PM صاحب آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں وزارت کہ انشاءاللہ وزارت کا اعلان کیا جائے گا. بالکل. اچھا, ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیر سو موجود ہیں. جی السلام علیکم جی, ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیر سو ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا کرم, میں ٹھیک ہوں. اچھا ہیر سو, آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جو ایک اہم اجلاس کیا جو کہ کراچی کی صفائی ستھرائی کے مسائل کے حوالے سے ہے, مجھے بتائیے گا کہ کیا مطلب وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ اجلاس اور پھر اس میں وزیر بلدیات کی بھی شرکت, اور اب ڈپٹی کمشنرز کو جو ہے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ضلع میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کو یقینی بنائیں, تو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ کام جو ہے یہ DMCs یعنی جو ضلعی انتظامیہ ہے یا جو مختلف ضلع میں جو DMCs ہیں ان کا یہ کام ہے؟ یہ پہلے سعید غنی صاحب نے یہ کہا بھی ہے کہ یہ کچرا اٹھانے کا کام, یہ صفائی ستھرائی کا کام جو ہے یہ DMCs کا ہے, تو اب DCs کو اس میں انوالو کرنا درست ہے, یا آپ کہتی ہیں کہ ایک طریقے کی حکمت عملی ہے؟ پہلے تو میں تھوڑا سا ریسپانس کروں گی کہ ابھی کہا گیا تھا کہ یونیورسٹی بن رہی ہے اور اسے سندھ گورنمنٹ ہینڈل ڈال رہی ہے. دیکھیے ایسا کوئی چیز نہیں, اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کروا دیں گے تو یونیورسٹی بن رہی ہے تو اب ڈائریکٹ فیڈرل کی انوالومنٹ ہے, اور آپ نے خود دیکھا کہ وہاں اسلام آباد میں اس کے حوالے سے پروگرام ہوا, تو میرے خیال میں فیڈرل ہی زمین پرووائڈ کرے گی, فیڈرل ہی بجٹ وغیرہ دے گی, تو اس میں سندھ گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے یونیورسٹی کے حوالے سے, نہ ہی سندھ گورنمنٹ کا کوئی ہرڈل ہے. اگر کوئی سا زبانی کوئی ہرڈل چل رہا ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن اگر واقعی میں سیریس ہیں تو میرے خیال میں گراؤنڈ پہ یہ چیزیں آنی چاہیے. کہیں بھی حیدرآباد بہت بڑا ہے, اگر نیت صاف ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال بھائی آپ نے بات کی کہ یہ CM صاحب نے بات, اگر میں CM صاحب کنٹینیو کراچی کے حوالے سے وزٹس وغیرہ بھی کرتے ہیں, اور جو
जो भी डेवलपमेंट वगैरह सिंध गवर्नमेंट करती है उसकी विजिट्स वगैरह भी करते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट चाहे वो मेयर के थ्रू हो या जो टाउन्स के जो मेयर्स हैं तो डीसी हमेशा इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि दैट आपको ब्यूरोक्रेसी के बगैर काम नहीं होगा। जो भी फंड वगैरह आते हैं वो डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेसी के थ्रू आते हैं, चाहे फेडरल के हो, प्रोविंस के हो या फिर आपके लोकल गवर्नमेंट के हो, तो वो ही इन्वॉल्व करते हैं। सुपर आपका मिनिस्टर हो या सीएम हो या मेयर हो, वो सुपरविजन करता है। जो भी प्रोसेस है वो डिपार्टमेंट के थ्रू डिपार्टमेंट करता है। तो मेरा ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल में जो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट वो मेयर से भी मिले थे, मेयर के साथ मिलके भी काम किया, तो ये थारोली एक्टिविटीज रहती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए कोई भी चीज़ है, कराची शहर की बेहतरी के लिए काम करना तीनों की जिम्मेदारी है। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कोई इनिशिएटिव लेता है तो उसको पॉजिटिव वे में लेकर अच्छा करना चाहिए कि शहर कराची की बेहतरी के लिए, शहर कराची की डेवलपमेंट के लिए कोई भी इदारा काम कर रहा है तो मैं नहीं समझती कि उसको कोई और उभाम या कोई और सियासी रंग देना चाहिए। एक पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, हीरसो साहिबा मुझे बताइएगा कि वैसे तो जाहिर सी बात है कराची की बात की जाती है, सफाई सुथराई की भी बात की जा रही है, लेकिन अगर हम सिंध के 2019 और 20 के बजट को देखते हैं उसमें तो कराची के जो तरक्याती मंसूबों के लिए जो बजट पिछले साल रखा गया था उससे इस साल कम कर दिया गया है। नहीं, अगर जनरल ओवरऑल आप देखें तो पूरी सिंध का बजट जो है वो कट हो गया, क्योंकि 254 बिलियन था बजट, उसको आप डिक्रीज करके 50 बिलियन आपने कम किया। वो ओवरऑल पूरी सिंध का हुआ। कराची के हवाले से स्कीम्स जो सिंध ने रखी है उसमें से कोई माइनस नहीं हुई है, कुछ स्कीमें ऐड हुई हैं लेकिन माइनस कोई भी डेवलप नहीं हुई है। और वो स्कीमें जितनी भी हैं, मैं कहूँ इस वक्त इसमें 19 नई स्कीमें कराची के हवाले से डाली है और बाकी जो स्कीम जो पुरानी वाली है वो कंटिन्यू चल रही। तो कराची के हवाले से जो डेवलपमेंट सिंध गवर्नमेंट की है वो अपनी तरफ से यकीनन कर रही है जो कोशिश है। हाँ, यकीनन इतना बड़ा शहर है कि आपके हवाले से वो बजट बहुत कम नजर आता है, क्योंकि जब आप 100 बिलियन की 162 बिलियन की आपने बात कर ली, इससे पहले नवाज शरीफ के दौर में भी कहा गया, लेकिन वो रिसोर्सेज नहीं आते, वो बजट वो डेवलपमेंट नहीं आती। क्योंकि इससे आप अंदाजा करें कि जब आप 100 से ऊपर बिलियन की बात करें तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको इतनी की जरूरत है कि जो बेहतर हो। अगर हम मुशर्रफ के दौर की बात करते हैं तो उसमें 500 बिलियन जो है ना फेडरल गवर्नमेंट से मिल था, जो नजर आया था, जो शहर बेहतर हुआ था। तो यकीनन मेगा प्रोजेक्ट जितने भी आते हैं उसमें आपकी फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हेल्प के बगैर आप नहीं कर सकते। तो जैसे आपने खुद कह चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो होप कि नए ऐलानात नहीं हो, और यकीनन उसमें एमक्यूएम की भी जिम्मेदारी है, वो फेडरल में है वहाँ पर कि नए ऐलानात नहीं हो, जो ऐलान किए गए उन पे इम्प्लीमेंट हो, उन पे जो हेल्प की जरूरत हो, चाहे वो K4 हो, S3 हो, ये प्रोजेक्ट है। मैं चाहूंगी कि आप बेशक लें कि सिंध गवर्नमेंट का शेयर कितना किसी डेवलपमेंट में कितना है, वो कितना दे रही है और फेडरल गवर्नमेंट कितना दे रही है। अच्छा, हीरसो साहब आप लाइन पे रहिएगा, गुलाम जिलानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं कराची के बजट के हवाले से। जी देखिए, मैं ये कहूँगा कि अभी जो मेरी बहन ने बात की कि 19 नई स्कीमें, तो कराची के लिए कोई एक नई स्कीम ऐसी नहीं है जो ये बता सकें कि उन्होंने ये बजट में इसको शामिल किया है। उल्टा कराची के ऊपर 25 अरब रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने जो है और लागू कर दिया, और इंटीरियर के लिए एग्रीकल्चर टैक्स जो है उसका 10 से 2 अरब रुपए रखा है। तो कराची को तो इन्होंने जो है वो दूध देने वाली और गायें समझ रखा है कि यहाँ से बस जो है वो पैसा लेते रहें, और जो है वो इंटीरियर में उसको जो है मोहनजोदड़ो जो पहले ही बना हुआ है उस पर पता क्या करने जा रहे हैं सिंध के हवाले से मैं नहीं समझता। लेकिन कराची को तबाह करने का जो पीपल्स पार्टी ने ठेका ले रखा है, तो मैं अपनी बहन के तवज्जुह से सीएम साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि जो उनका पोर्टफोलियो है वो अपना काम करें। जो कराची में कचरा उठाने का या जो और डिपार्टमेंट जो आपने KMC और DMC के हवाले किए हुए उनको ये काम करने दें और उनको जो है वो फंड दें ताकि वो काम उनको बेहतर अंदाज में कर सकें। पानी के हवाले से डिपार्टमेंट आपके पास है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, तो कराची के आवाम को कम से कम पानी तो दे दें। कचरा हम खुद उठा लेंगे, लेकिन क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी दूर से आता है और वहाँ पर टोटल जो इस वक्त सिस्टम है वो पीपल्स पार्टी का है, तो मैं वज़ीर बल्दियात से भी और वज़ीर आला से भी ये कहूँगा खुदारा कराची को जो है वो पानी दे दें। इतनी गर्मी के मौसम में आप जो है जो इतना हीट स्ट्रोक है, सारी चीज़ें हैं, और इसमें कराची की आवाम जो है प्यासी मर रही है। तो मैं अपनी बहन के तवज्जुह से भी यही दरख्वास्त करूँगा कराची को पानी दे दें। जी हीरसो साहिबा क्या कहती हैं आप?
دیکھیے اس وقت اوور آل جو پانی کی صورتحال ہے وہ میں نہیں کہوں گی کہ بالکل کراچی کی جو ضرورت ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ بالکل پانی ملنا چاہیے. ہب ڈیم کے حوالے سے بھی تھوڑی صورتحال بہتر ہوئی تھی، 65 mg آیا تھا پانی جس کی صورتحال. لیکن جنرل اگر آپ صورتحال اوور آل دیکھیں تو پوری سندھ میں بہت بری کنڈیشن کرائسس سمجھے کہ پانی کے حوالے سے ہے. اور دیکھیے میں اس کو 2 سال کے لیے پانی ہے، لیکن اورنگی ٹاؤن اور ویسٹ کو جو ہے وہ ہر 10 دن کے بعد اور 17 دن کے بعد جو ہے وہ ایک دن پانی دیا جا رہا ہے. پہلے یہ پانی کہاں جاتا ہے اب ڈیم سے، کہاں دیا جا رہا ہے پانی؟ یہ تو وزیر بلدیاتی بتا سکیں گے، جو اس وقت جو ہے وہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، کہ وہ پانی جو ہے کہاں جا رہا ہے. ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 سال کے لیے پانی جو ہے وہ اب ڈیم میں موجود ہے، لیکن پھر جو ہے وہ اس پورے علاقے کو جو ہے وہ 10 دن بعد اور 15 دن بعد اور 17 دن بعد پانی دے رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے میں اس میں تھوڑا سا یہ انپٹ دوں گی کہ دیکھیے پانی کی اوور آل اگر آپ صورتحال بالکل پانی کی شارٹیج کراچی میں یقیناً آپ کا کراچی جس تیزی کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے، مائگریشن ہے، چیزیں ہیں، تو پانی کی صورتحال ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بھائیوں کے اس وقت فیڈرل میں بیٹھے ہوئے میں تھوڑا سا ضرور چاہوں گی کہ جو چیزیں سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ان کو پوری کرنی بھی چاہیے. لیکن جہاں پہ آپ کہیں بیٹھے ہو تو وہ فورم آپ کے لیے جس کے لیے آپ کراچی شہر کی پانی فیڈرل سے تو نہیں آئے گا، پانی تو سندھ گورنمنٹ نے دینا ہے. سندھ میں پانی ہے. ٹھیک ہے جی، میں میری بات پوری کمپلیٹ کر لیں. لیکن پانی کے حوالے سے اگر آپ نے 91 واٹر کا ریکارڈ پڑھا ہوگا، اس میں اسپیشل کراچی کے لیے الگ پانی مانگا گیا تھا. وہ آج تک اسے 1200 کیوسک پانی کے لیے وہ آج تک اس کو امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس طرح یہ جب آپ فیڈرل میں تو یہ چیزیں ہمیں سپورٹ ملتی ہے کہ جب آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہو سندھ گورنمنٹ کو سپورٹ ملتی ہے کہ آپ وہاں پہ ایشوز پہ سندھ کے حوالے سے خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے، کراچی کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں گے تو یہ آپ کی بھی عزت ہے، ہم لوگوں کی بھی مطلب ہے کہ یہ شہر آپ کا بھی ہے، ہمارا شہر بھی ہے. ٹیکس کی بات کی گئی تھی، مجھے کیا فیڈرل گورنمنٹ نے کیا بیڑا غرق نہیں کیا کہ ٹیکس جو میری بہن 10 سال سے فیڈرل میں بھی آپ تھے اور سندھ گورنمنٹ میں بھی آپ ہی لوگ تھے، تو جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ تو آپ نے کر لیا. ابھی 8 مہینے ہوئے ہمیں فیڈرل میں آئے ہوئے اور سارا الزام جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ آپ لوگ جو ہے وہ لگا رہے ہیں. کراچی کو ایگزام کر دیا کہ وہاں ٹیکس نہیں لگیں گے. تو چیزیں جہاں پہ آپ کے خود میں جو ایم پی ہیں اس نے خود وہاں پہ ڈیبیٹ کی تھی کہ جو چیزیں ٹیکس کی وجہ سے بڑھایا اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، کیا چیزیں بڑھی ہیں وہ ڈیٹیل میں چیزیں میرے خیال میں سی ایم صاحب نے بھی بتا دی تھی، چیزیں ہوئی ہیں. ہاں دیکھیے میں ہلو جی دیکھیے یہ بالکل ٹیکس کے حوالے سے جو چیزیں وہاں پہ بھی سی ایم نے بھی کی تھی اور محمد حسین صاحب نے بھی ڈیٹیل میں بتائی تھی. کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، جن کی ٹیکس نیٹ کو بڑھایا گیا. ٹیکس ہاں کچھ چیزوں پہ لگا ہے جو مجبور ہیں، اس میں بھی سی ایم صاحب نے کلیئر کہا تھا کہ یہ 3 مہینے کے لیے ہم لگا رہے ہیں. اگر فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے ڈیوز ہمارے شیئر واپس کر دیا تو یہ 3 مہینے کے بعد ہم ٹیکس واپس لیں گے. لیکن اگر فیڈرل گورنمنٹ نے چیزیں نہیں دی تو مجبوراً ہمیں ٹیکس لگانا پڑے گا کیونکہ صوبے کو چلانا ہے اور یہ ٹیکس پورے سندھ کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ریسورسز زیادہ ہیں، یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیاں زیادہ ہیں تو اس وجہ سے یہ چیزیں. لیکن وہ جو بھی ٹیکس ہے وہ وہاں پورے سندھ کے حوالے سے صرف کراچی کے لیے ٹیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ہیر سو صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. غلام جیلانی صاحب، یہ تو مطلب یہ کہتی نہیں جی ٹیکس تو پورے سندھ میں بھی لگایا گیا ہے اور پورے سندھ میں جو ٹیکس ہیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایگریکلچر پہ پورے سندھ میں جو ہے وہ جو انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہے اپنا وہ 2 ارب روپے کا رکھا ہے. پورے کراچی سے 25 ارب روپے، کراچی سے صرف پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے 25 ارب روپے کا آپ نے ٹارگیٹ رکھا ہے. جو اس سے پہلے ٹیکس تھا وہ اس کے علاوہ ہے ساری چیزیں. تو کراچی کے اوپر جو ڈاکہ زنی کا سلسلہ پیپلز پارٹی کا چل رہا ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اپنی نیکسٹ اسٹوری کی جانب بھی بڑھنا چاہیں گے جو کہ ہے کار شو رومز کے حوالے سے، کیونکہ یعنی جو آٹو موٹر ٹریڈرز اینڈ امپورٹرز ایسوسیشن ہے اس نے غیر معینہ مدت کے لیے گاڑیوں کی خرید و فروخت یعنی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. دھمکی دی گئی ہے کہ ہم اگر ہماری جو اپیل ہے وہ نہیں سنی گئی، امپورٹڈ کارز پہ سے ڈیوٹی کم نہیں کی گئی یا پالیسی پہ نظر ثانی نہیں کی گئی تو پھر شو روم پہلے ہی بند ہو چکے ہیں، آدھے شو روم بند ہو چکے ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اور اگر اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا کہ ڈیوٹی کم کی جائے، لوگوں کو چھوٹ دی جائے، تو پھر یہ جو کار ڈیلرز ایسوسیشن یا جو خاص طور پہ امپورٹڈ کارز ہوتی ہیں ان کے جو شو رومز ہیں یہ اپنا کام بند کر دیں گے. یعنی یہ آج ان کی ایک پریس کانفرنس بھی دیکھنے میں آئی اور پاکستان میں جو لوکلی اسمبلڈ کارز ہیں ان کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے کچھ ڈیوٹیز میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. ماضی میں بھی ایسا کیا گیا تھا اور جب بھی امپورٹڈ کارز کی ڈیوٹی میں ریلیف دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو یہاں پہ مقامی طور پہ
کار بنانے کی جو انڈسٹری ہے اسے ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے. اس لیے اس بجٹ میں خاص طور پہ کچھ ڈیوٹیز بڑھائی گئی ہیں. تو ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن HM شہزاد صاحب. السلام علیکم HM شہزاد صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی وعلیکم السلام, شکریہ. جی سر, یہ بتائیے گا کہ کتنی ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے, یا کیوں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خرید و فروخت امپورٹڈ کارز کی بند کر دی جائے گی؟ کیا شکایت ہے آپ کو حکومت سے؟ دیکھیں بیسک تو ایک SRO 52-1 15 جنوری 2019 کو یہ انہوں نے نافذ کیا تھا, اور اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ جو گاڑی باہر سے بھیج رہا ہے وہ ڈالر ڈیوٹی بھی بھیجے, جبکہ پاکستان میں 15,000 سے زائد آئٹم امپورٹ ہوتے ہیں اور وہ پاکستانی کرنسی میں اس کی ڈیوٹی بھری جاتی ہے. تو ہم نے جنوری میں بھی ایک حکومت سے اپیل کی تھی کہ اس SRO ختم کر کے جو پرانا SRO 2018 کا تھا اسے دوبارہ جو ہے وہ نافذ کیا جائے. آج 6 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا, آخرکار حکومت نے اس پہ توجہ نہیں دی اور مجبوراً ہمیں جو یہ اسٹرائک کرنی پڑی. اس کا سبب یہ تھا. سر تو آپ کیا چاہتے کیا ہیں ڈیوٹی میں, مطلب کیا ریلیکسیشن آپ کو دی جائے؟ بیسک ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلے ڈیوٹی بھری جا رہی تھی پاکستانی کرنسی کے اندر, کیونکہ میجورٹی ہمارا جو پاکستانی ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے اور وہاں ان کے اکاؤنٹس کھلتے نہیں ہیں کہ وہ پھر بینک کے تھرو آپ کو جو ہے وہ ڈالر بھیجے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور یہ ہم پچھلے 6 مہینے سے حکومت کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا, تو اب یعنی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کو, مطلب آپ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی روپوں میں وہ ڈیوٹی بھری جائے. کتنے فیصد اس وقت امپورٹڈ کارز پہ ڈیوٹی ہے؟ اگر میں 1000 cc کی بات کروں تو کتنے فیصد ڈیوٹی بھرنی پڑتی ہے اگر کوئی 1 یا 2 سال پرانی کار امپورٹ کی جائے تو؟ دیکھیں اس پہ وہ اس وقت 3 سال پرانی کار آتی ہے اور 5 سال پرانی جیپ آتی ہے. اور جو 3 سال پرانی کار ہے اس پر جو ہے وہ تقریباً 96% سے لے کے اور 375% تک گاڑیوں پر ڈیوٹیز ہیں. اچھا, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ مطلب ابھی بھی تو گاڑیوں کا کاروبار چل رہا ہے نا, لوگ جو امپورٹڈ گاڑیاں لینا چاہتے ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لیتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ لوگوں کو زیادہ چھوٹ دے دی جائے تو پھر جو یہاں مقامی طور پہ کار بنانے کی جو انڈسٹریز ہیں وہ تو بند ہو جائیں گی. اربوں روپے کی انویسٹمنٹ سے یا کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ سے انڈسٹریز بنتی ہیں جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے پاکستان کی. دیکھیں ذرا سا میں آپ کو بتا دوں کہ انڈسٹری سے کہا جاتا ہے جو مینوفیکچرر ہو یا اسمبلرز ہیں, اور آپ کو دیکھیں اس میں آپ نے کہا جی کروڑوں روپے انہوں نے لگائے ہیں. یہ جب لگائے تھے اس کے بعد سے لے کے اب تک ایسے کروڑوں روپے کوئی 500 مرتبہ نکال چکے ہیں, جیسے کہ اسمبلرز ہیں, مینوفیکچرر نہیں ہیں. اور دیکھیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہمارے ملک کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں, کیا وہ ہماری عوام کی قوت خرید میں گاڑی ہے. صرف پچھلے 6 ماہ کے اندر ٹویوٹا ہونڈا نے 8 سے 12 لاکھ روپے بڑھائے, اور سوزوکی نے جو ہے 60,000 سے لے کے 3.5 لاکھ روپے بڑھائے. تو آپ یہ بھی دیکھیں نا. اچھا آپ نے کہا کہ جی گاڑیاں مطلب آ تو رہی ہیں, دیکھیں جو گاڑیاں آئی ہیں 15 جنوری سے پہلے جو وہ کلیئر ہو چکی ہیں, جو 15 جنوری کے بعد آئی ہیں وہ پورٹ پہ خریدی چل رہی ہیں, کیونکہ اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ جو گاڑی بھیجنے والا ہے وہ ڈالر ڈیوٹی بھی بھجوائے. ٹھیک ہے جی. 1000 سے زائد گاڑیاں پورٹ پہ کھڑی ہیں, جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ بے انتہا جس پہ ڈیمیج بھی چڑھ چکا ہے اور بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وقت کی کمی ہے HM شہزاد صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. خبر کی خبر میں غلام جیلانی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین اب ہمارے پروگرام جو ہے نا اس کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.